अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है स्पेशल कलाम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। नाजरीन, सर सैयद की जो अदबी तहरीक है, अगरचे उसका तालीम से भी एक गहरा ताल्लुक़ था और उनके साथ हाली और उस अहद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये वो लोग हैं जो सर सैयद के नज़रिए के साथ चल रहे थे। उस दौर में अदब में अफादियत का बहुत ज़िक्र हुआ, बल्कि मेहदी ने तो अपने नाम के साथ आफादी का लफ्ज़ भी लगा लिया। उस ज़माने में अदब में अफादियत को और अदब से फ़ायदा उठाने की बात की जाती थी, मगर हमारे इन बुज़ुर्गों ने, हमारे इन पुरखों ने ये नहीं सोचा कि जब अदब किसी इंसान के जज्बों का कथारसिस करता है, उसको दिली इत्मीनान देता है, उसकी ख्वाहिशों का तर्जुमान बनता है, उनके ख़यालात को आगे बढ़ाने में मदद देता है, तो क्या ये अफादियत नहीं? अफादियत का ताल्लुक़ सिर्फ मादियत से नहीं, बल्कि इंसानी रूह से और उसके दिल से भी है। यकीनन वो लोग फितरत को बहुत ज़रूरी समझते थे और ज़ोर भी दिया गया, और अंजुमन पंजाब जो कायम हुई उसका मकसद ही ये था कि फितरत निगारी को फ़रोग़ दिया जाए। शाम की बात हुई, सुबह की बात हुई, सितारों की बात हुई, रात की बात हुई, लेकिन वो ये भूल गए कि फितरत का सबसे हसीन शाहकार इंसान है और इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ उसका दिल है। और दिल क्या है? हमारे जज्बों की आवाज़ का है। तो आज हम अदब की अफादियत पर बात करेंगे। अदब किस तरह दूसरों के लिए इत्मीनान का, राहत का, फ़रहत का बाइस बनता है। हमारे साथ जो मेहमान आज तशरीफ़ फरमा हैं, पहले मेहमान बहुत ही सीनियर शायर, अदीब, माहिर तालीम, और उनकी शख्सियत लाहौर ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू समझी और पढ़ी जाती है वहाँ तक उनका तख्लीकी काम पहुँचता है, और आप हैं मोहम्मद अली साबरी। मोहम्मद अली साबरी साहब अदबी हलकों में भी मुतहर्रक हैं, लेकिन जो तख्लीकी इनका सिलसिला है वो हमेशा कायम रहता है। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जो नौजवान हैं, शायरी की इब्तदा कर चुके हैं, लाहौर के अदबी हलकों में शरीक होते हैं, अदबी मजालिस और महफिल की रौनक बनते हैं, और अदबी जो जराइद हैं उनमें भी इनका कलाम शाये हो रहा है। और ये नौजवान शायर हैं कासिम उफ़क़। तो मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। साबरी साहब, जैसे कि मैंने बात की कि जो अदब है उसकी अफादियत का ताल्लुक़ इंसान के दिल और उसकी रूह से है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया कि अदब में ही इंसानियत है। अदब की जब बात करते हैं तो इंसान के अंदर के जो पोशीदा राज हैं, इंसान की जो पोशीदा ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, उनको मंज़र आम पे लाने का नाम अदब है। तो हम जब देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया अदब में, तो उनकी ज़िंदगियां देखते हैं तो उन्होंने बड़ी ही कुल्फ़त में, तकालीफ में रह कर भी इंसानियत की फ़लाह का सोचा और अदब को फ़रोग़ दिया। बेशक बेशक। तो जैसे जैसे उन लोगों ने अपनी खिदमात इंसानियत के हवाले की, तो वो लोग हकीकत में अमर हो गए। जिन्होंने जैसे इंसान ने इंसान का सोचा, इंसानियत का सोचा, वो वाकई अमर हुआ है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، کرتے بھی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کی جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ تسکین اسی میں ہے کہ وہ اپنے دل کا غبار نکالتا ہے اور ادب کے حوالے نئی نئی جہتیں لاتا ہے. صحیح. تو یہ واقعی ادب ہی ہے. جی بہت جو قاسم، جو ادب ہے، شاعری ہے یا نثر ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. انسان کے ساتھ اس کا خطاب بھی ہے، انسان کی بات کرنا، انسانی رویوں کی بات کرنا، پھر انسانی ہمدردی کی بات کرنا، عظمت آدم کی بات کرنا. تو یہ جو ادب میں جو انسان ہے وہ کتنا اہم ہے؟ سر، ادب میں انسان اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک ادبی حوالے سے ایک ناول میں اس کا پلاٹ اہم ہوتا ہے. ہاں، جتنا ایک ناول میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ اہم ہوتا ہے. پلاٹ اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ادب جو ہے سر، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے ہم نے. تو اس حوالے سے انسان بہت ادب اور ہمارے مسائل کیا ہیں، جی سر، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری جو خیالات میں کی جو ایک لطافت ہے اس کے اندر، وہ یا اس کی تہذیب جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے اظہار کی بھی ایک تہذیب ہے نا. جی سر. صرف شاعر کے خیال کی تہذیب کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لفظوں کی تہذیب بھی، اسے پیش کرنے کی تہذیب بھی اتنی ہی اہم ہے. صابری صاحب، آپ کیا جو ہے سفر، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ادبی سفر پہ، لیکن اس سے پہلے آپ کا کلام سننے کو جی چاہ رہا ہے. تو آپ پہلے کلام جو ہے اس سے ہمیں نوازیے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کب اور کیسے کیا. ایک غزل پیش جی. کروں گا. آج پھر وحشی ہوا کا ایک نیا دھوکہ نہ ہو. ہاں، آج پھر وحشی ہوا کا ایک نیا دھوکہ ایک نہ ہو. نیا دھوکہ نہ ہو. کھول دوں دروازہ اور باہر کوئی آیا نہ ہو. واہ واہ واہ. آج پھر وحشی واہ ہوا واہ کا واہ واہ، کیا ایک نیا کہنے. دھوکہ نہ ہو. کیا کہیں. کھول دوں دروازہ اور باہر کوئی آیا نہ ہو. شعر دیکھنا جی. آندھیوں سے اٹھ رہی چیخوں میں ایک پیغام تھا. آندھیوں سے اٹھ رہی چیخوں میں ایک پیغام تھا. ریت کے کچے گھروندوں میں کوئی رہتا نہ ہو. آندھیوں سے اٹھ رہی چیخوں میں ایک پیغام تھا. کیا کہنے. ریت کے کچے گھروندوں میں کوئی رہتا نہ ہو. تپتے صحرا میں بھٹکتی پھر رہی ہیں خواہشیں. تپتے صحرا میں بھٹکتی پھر رہی ہیں خواہشیں. دور کوسوں دور تک جس میں کہیں سایہ نہ ہو. واہ واہ واہ. تپتے صحرا میں بھٹکتی پھر رہی ہیں خواہشیں. دور کوسوں دور تک جس میں کہیں سایہ نہ ہو. اور دو قدم چلنے تو دے، دو قدم چلنے تو دے مجھ کو سراب زندگی. دو قدم چلنے تو دے مجھ کو سراب زندگی. میں جسے صحرا سمجھتا ہوں وہی دریا نہ ہو. وہی دریا نہ ہو. میں جسے صحرا سمجھتا ہوں وہی وہی دریا دریا نہ ہو. اور پار کرنا ہی اگر مقصود ہو دریائے عشق. پار کرنا ہی اگر مقصود ہو دریائے عشق. دیکھ لینا چاہیے پہلے گھڑا کچا نہ ہو. واہ واہ واہ. پار کرنا ہی اگر مقصود ہو دریائے عشق. دیکھ لینا چاہیے پہلے گھڑا کچا نہ ہو. اور صابری، ترک تعلق تو ہوتے رہتے ہیں نا. صابری، ترک تعلق تو ہوا لیکن مجھے فکر لاحق ہے کہ وہ میری طرح تنہا نہ ہو. کیا کہنے. واہ واہ. ترک تعلق تو ہوا لیکن مجھے فکر لاحق ہے کہ وہ میری طرح تنہا نہ ہو. واہ واہ. آج پھر وحشی ہوا کا ایک نیا دھوکہ نہ ہو. کھول دوں دروازہ اور باہر کوئی آیا نہ ہو. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت. اور ویسے دروازہ کھولنا بھی نہیں چاہیے. کوئی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے. دور ہی ایسا آ گیا ہے
دور ڈاکو ایسا بھی ہو ہے۔ سکتا ہے ہاں، اور ویگو ڈالا بھی ہو سکتا وہ ہے۔ بھی ہو سکتا ہے، وہ لازمی ہو جاتا ہے آج کل، شاعر اچھا، کی لو تو خاص پر۔ جی جی۔ تو کاظم افق صاحب، آپ بھی اپنے کلام سے ہمیں نوازی۔ ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر سے۔ جب تیرا عکس چشم تخیل میں بھر گیا، آہا، پھر نخل آرزو کوئی دل میں نکھر گیا، نکھر گیا، واہ واہ واہ، پھر یوں ہوا کہ راز کھلا آستین کا، واہ واہ پھر یوں ہوا میں اپنے بھی سائے سے ڈر گیا، واہ، ایک یاد کہنہ دل میں سرے شام آئی تھی، ایک یاد کہنہ دل میں سرے شام آئی تھی، ایک عہد ناتمام بوقت سحر گیا، واہ 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 واہ، سوچا تو میرے ساتھ تھا وہ شخص ہر جگہ، آہا، سوچا تو میرے ساتھ تھا وہ شخص ہر جگہ، واہ واہ، دیکھا تو میری آنکھوں میں دریا اتر اتر گیا۔ گیا، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ اچھا صابری صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کے ادبی سفر کا آغاز کس سال میں ہوا اور کیسے ہوا، اختصار کے ساتھ؟ ادبی سفر ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اچھا، یعنی بالکل بچے تھے آپ؟ بالکل بچے تھے، پہلی جماعت میں تھا، تو اس وقت پرائمری اسکول تھا، تو 5ویں تک کی اردو کی جتنی نظمیں ہوتی تھیں مجھے زبانیں یاد ہوتی تھیں۔ واہ واہ واہ، اردو زبانیں سے یاد یہ ہوتی، لگاؤ آپ اردو کا سے لگاؤ، اور اردو شاعری سے اردو یہ شاعری لگاؤ سے، جو ہے یہ بچپن لیکن سے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے شاعر بننا یا شاعر ہوں گا، ظاہر ہے اس وقت نہیں پتا اس وقت ہوتا، نہیں جی۔ پتا تھا۔ اور جب اچھا دیہات میں نا بیاہ شادیوں پہ لاؤڈ سپیکر پہ گانے لگتے ہوتے تھے، اور مجھے وہ بھی زبانیں یاد ہوتے تھے، گانا جو سن لینا مجھے زبانیں یاد ہو جانا، اچھا، اور دوسرے دوستوں نے ساتھیوں نے مجھ سے سنا کرنا، یار وہ عالم لوہار کا سناؤ، نیسن بھٹی کا سناؤ، نور جہاں کا سناؤ، وہ میں نے ویسے ہی سنا دینے، پورے کے پورے سنا دینے۔ لیکن چلتا گیا، ہائی اسکول میں گئے ہیں، تو مجھے نا اتفاق ایسا ہوا کہ 6ٹھی جماعت سے ہی نا ایک بڑے اردو والے نا ٹیچر ملے، استاد بھی؟ جن کا اردو اور فارسی پہ بڑا ہی عبور تھا، اچھا، اردو اور فارسی پہ بڑا عبور تھا، اور میں نے 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک اردو اور فارسی انہی سے پڑھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ میں پرائمری اسکول سے ہی نا ایک نمایاں اسٹوڈنٹ نکلا۔ پھر جب ان کا یعنی پیریڈ ان کا اردو کا ہوتا تھا، وہ شعر کو بہت پسند کرتے تھے، تو ہمارے انہوں نے بیت بازی کروا دینی اردو کے پیریڈ میں نا، بیت یہ بازی پہلے ہوتا تھا ہاں، اسکولوں ہوتا میں نا، تھا۔ جی، اور اب نہیں ہے، اب نہیں، اب نہیں اب تو ہے، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بیت بازی جب کروانی تو اتفاق ایسا کہ جس گروپ میں میں نے ہونا نا وہ گروپ جیت جانا، جس شعر پہ انہوں نے اڑنا، جس لفظ پہ انہوں نے اڑ جانا، رک جانا، رکنے کا نام لینا، میں نے اپنا کوئی جوڑ کے نا ان کو نکال دینا، اور بلے بلے ہو جانے، یہ جیت گئے، یہ جیت گئے۔ اور 9th میں جب گیا ہوں نا جی، تو میں نے بتایا کہ اردو فارسی میں نے انہی سے پڑھی۔ اتفاق ایسا کہ میں اسٹوڈنٹ تو بریلینٹ تھا کچھ، اور پھر ہمارے جو وہاں پہ رواج تھا نا، وہ ایک سیکشن میں ٹاپ کے بچے ہوتے تھے، ایک سیکشن میں، باقی کیٹیگری جو ہے نیچے چلی جاتی تھی۔ صحیح صحیح، ایک سیکشن میں میرا یعنی اتفاق میرا مقدر میرے کہ میں نے بھی، اور ٹاپ کے ٹیچر ہوتے تھے پھر سارے، اردو کا یا سائنس کا جو بھی ہے، اچھے سے اچھے استاد ہوتے تھے، محنتی استاد تھے۔ تو چلتا گیا میرا تعلیمی کیریئر الحمدللہ A1 گیا۔ تو جب 9th میں پہنچا ہوں نا جی، تو وہاں پہ میرے استاد محترم وہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے،
ان کا اس میں گرامی کیا اس میں گرامی ان کا مومن علی حسن فانی، چیچا پتنی سے ان کا تعلق اچھا ہے. اچھا مومن علی حسن فانی، فانی مومن علی حسن فانی. فانی بدایونی والا انہوں نے ہاں، تخلص رکھا ہوا ہاں تھا. جی. تو بہت عظیم انسان تھے. اور 9th میں جا کے نا جی، جب کبھی ہونا نا یہ بیت بازی کا مقابلہ، تو پھر مجھے دوسرے شاعروں کے بھی شعر آپ یاد نے آنے لگے. اپنا شعر سب سے پہلے کب لکھا؟ شعر لکھا یا کچھ اور لکھا پہلے؟ لکھتے رہے جی، کوئی اکٹھا کیا ہی نہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ بھاولپور میں نے میٹرک کے بعد داخلہ لیا. میں تھوڑا سا بتا دوں پہلے کہ میں جب 10ویں میں آیا نا، 10th میں آیا، تو پھر میرے استاد محترم نے نا، فانی صاحب نے کہا کہ یار تو شاعر ہے. میں کہا نہیں سر. تو عروض کو جانتا ہے؟ میں کہا سر عروض کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز کا نام ہے عروض کیا؟ اور واقعی مجھے پتہ بھی نہیں تھا. کہنے لگا آپ کو جو شعر ہے نا وہ وزن سے خارج نہیں ہوتا، پورے وزن میں ہے آپ کا شعر. میں کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں. کہتے پھر تجھے میں بتاتا ہوں. اب انہوں نے جی مجھے ایسے مطلب پھر مجھے عروض سمجھایا انہوں نے. اور پھر کہنے لگے تو اب شاعر ہے. تو اللہ بخشے صوفی تبسم صاحب وہاں پہ ایسی کالج میں، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب. اچھا اس وقت ایسی کالج بھاولپور میں تھے؟ وہاں نہیں، ایک مشاعرے میں ان کی صدارت تھی. اچھا ان کی ایک مشاعرے مشاعرے میں صدارت تھی. تو مشاعرہ جو تھا نا وہ ترا مصرع پہ تھا. تو میرے جو ساتھی دوست تھے کلاس فیلو بھی کہنے لگے تو بھی بڑا شاعر بنا پھرتا ہے، تو غزل کہو. غزل کہو. ٹھیک ہے، میں نے جی وہ بنا دی، غزل کہہ دی. غزل کہہ دی میں نے، جیسے بھی مجھ سے ہو پڑی. پھر آپ نے اس مشاعرے میں ہاں جی. سنائی. پھر مشاعرے میں اب مجھے وہ آخری شعر ہے جس پہ میں نے گرہ لگائی تھی اور مکتے میں لگائی تھی جا کے، اور باقی مجھے بھول گیا کچھ بھی نہیں. یعنی ریکارڈ کرنے کا رکھنے کا تو رواج نہیں تھا، نہ ایسا خیال تھا کہ میں شاعر ہوں. وہ شعر آپ کو یاد ہے؟ ہاں وہ مجھے یاد آ رہا ہے. جی. مصرع تھا کہ شب کی شہرک پہ چھری رکھو سویرا ہوگا. شب کی شہرک پہ چھری رکھو سویرا ہوگا. تو میں نے ایسے کہا تھا کہ صابری کچھ تو کرو آج اجالے دیکھیں. صابری کچھ تو کرو آج اجالے دیکھیں. شب کی شہرک پہ چھری رکھو سویرا ہوگا. اور آج بھی یہی صورت ہے، اور آج بھی ایسے آج بھی ہمیں شب کی شہرک پہ چھری رکھنی پڑے گی، سویرا ہوگا. اور یہ سویرا کرنے کے لیے آپ کی غزل سنتے ہیں. نہفتہ عنصر دلچسپ آخر کیا قضا میں ہے، وجود پیکر خاکی جو ہر دم ارتقا میں ہے. ارتقا میں ہے. بہت خوب. سبب جس کے دیگرگوں ہے نظام عالم امکان، وہی ایک رزم دیرینہ بپا ارض و سما میں ہے. واہ واہ. حصول اوج منزل ہے وجود نوع انسان کی. واہ. حصول اوج منزل ہے وجود نوع انسان کی، کہ گویا پردہ کامل میں انسان ابتدا میں ہے. واہ واہ. ماشاءاللہ. نہ بدلا مسلک شام و سحر نہ وقت ٹھہرا ہے. نہ بدلا مسلک شام و سحر نہ وقت ٹھہرا ہے. مسلم ہے کہ یہ دنیا تگو دوئے فنا میں ہے. اچھا جی، یہ جو کاظم آپ کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے، ماشاءاللہ. کس شہر سے ہے؟ سکردو سے سر. سکردو سے آپ کا تعلق ہے. اور وہاں بھی اردو خاصی بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے یا کم؟ خاصی نہیں بولی جاتی، بہت کم ہے. جی سر. لیکن آپ اردو کی محبت میں مبتلا ہیں. جی سر. اور اس وقت آپ اردو میں شاید ایم فل کر رہے ہیں. جی صابری صاحب، اب آپ کا کلام ہو جائے. آپ تو لاہور میں ہی اب مستقل رہائش پذیر؟ اب لاہور میں ہوں، بیسیکلی چیچا اتنی سے ہوں. اچھا. عارف اعلیٰ میں میری سروس کا آغاز ہوا ٹیچنگ کا. تو پھر لاہور آیا ہوں. لاہور میری نا انٹری لیٹ ہے. اس طرح سے میں نے نا زیادہ میری پہچان دیر سے ہوئی ہے.
دیر سے ہوئی ہے یہاں پہ لاہور میں. ظاہر ہے مرکز سے دور رہ کر مرکز تھوڑا سے سے دور رہ مسائل کے. ہوتے. جی ارشاد. دانا گرا رہا ہے شکاری زمین پر. دانا گرا رہا ہے شکاری زمین پر. دانا گرا رہا ہے شکاری زمین پر، قسمت کسی غریب کی ہاری زمین پر. ہائے واہ واہ واہ. قسمت کسی غریب کی ہاری زمین پر. اور لوٹی ہوئی حرام کی دولت ہے جس کے پاس. آہا. لوٹی ہوئی حرام کی دولت ہے جس کے پاس، پلہ اسی کا آج ہے بھاری زمین پر. واہ واہ. پلہ اسی کا آج ہے بھاری زمین پر. بکھرا پڑا ہے ہر طرف انسانیت کا خون. واہ. بکھرا پڑا ہے ہر طرف انسانیت کا خون. غارت گری کا دور ہے ساری زمین پر. غارت گری کا دور ہے ساری زمین پر. اور دھارے ہوئے ہیں بھیڑیے معصومیت کا روپ. ہائے بالکل. دھارے ہوئے ہیں بھیڑیے معصومیت کا روپ. وحشی بسے ہوئے ہیں ہماری زمین پر. واہ واہ. دھارے ہوئے ہیں بھیڑیے معصومیت کا روپ. وحشی بسے ہوئے ہیں ہماری زمین پر. پھیلے ہوئے ہیں کفر کے حامی چہار سمت. آہا. پھیلے ہوئے ہیں کفر کے حامی چہار سمت. حق کا وجود ہو گیا بھاری زمین پر. حق کا وجود ہو گیا بھاری زمین پر. اور روتا ہے آنسو خون کے جب سوچتا ہے دل. آہا. روتا ہے آنسو خون کے جب سوچتا ہے دل. ظلم و ستم ہے کس قدر جاری زمین پر. ظلم و ستم ہے کس بالکل قدر بالکل بالکل حسب جاری حال ہے. زمین پر. اور ہو متحد جو صابری امت رسول کی. ہو متحد جو صابری آمین. امت رسول کی. ہو ہیبت رہے ہو متحد جو صابری امت رسول واہ کی. واہ. ہیبت رہے نہ کفر کی تاری زمین تاری پر. زمین پر. ہیبت رہے نہ کفر کی تاری زمین پر. دانا گرا رہا ہے شکاری زمین پر. واہ واہ. قسمت کسی غریب کی ہاری زمین پر. واہ واہ. اچھا کاظم یہ بتائیے کہ آپ زیادہ غزل کہتے ہیں یا کوئی اور نظم کسی اور صنف میں بھی آپ کا مائل ہیں آپ اس کی طرف؟ نظم بھی کہتا ہوں اور افسانے بھی لکھتا ہوں سر. افسانہ بھی لکھتے ہیں نظم بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر غزل کی طرف. نظم کون سی کہتے ہیں آپ؟ نظم کون سی لکھتے ہیں؟ پابند نظم ہے. اس کی مختلف حیاتیں ہیں تو کسی بھی حیات میں آپ لکھ سکتے ہیں. جی سر. صحیح صحیح. صابری صاحب آپ کا جو کوئی شاعری کے مجموعے کوئی کتاب؟ مجھے جی الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ میرا پہلا شعری مجموعہ نعت کا آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ غزل کا لکھتے ہیں. میرا ابتدا غزل سے کرتے ہیں. ابتدا غزل سے کرتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. جبکہ لوگ مجھے غزل کا شاعری کہتے ہیں. جب میرا نعتیہ مجموعہ آیا تو لوگ حیران ہو گئے، یہ صابری صاحب نعت بھی کہتے ہیں. اچھا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. اس کا نام کیا ہے آپ کے نعتیہ؟ ثنائے محمد. ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس کے بعد پھر میرا دوسرا شعری مجموعہ غزل کا آیا، وہ گلاب پانی میں. گلاب پانی. گلاب پانی میں. تو پھر تیسرا یہ تو میرا شعر ہے اور شعر بھی میں سنا دوں. ہاں وہ سناؤ. وہ ہے یا ماہتاب پانی میں. وہ ہے یا ماہتاب پانی میں کھل رہا ہے گلاب پانی میں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی. تو مطلب ہے جو میرے مجموعہ رات ڈھلتی نہیں اس میں یہ غزل شامل ہے. جی اچھا. پھر میرا ایک شغل ہے کافی دیر سے، کئی سالوں سے میں اخبارات میں قطع ڈیلی لکھتا ہوں. اچھا کتابیں آج کل مشرق میں چھپ رہا ہے. اچھا ڈیلی. تو پھر کافی سارے قطعات ہو گئے. دوست کہنے لگے یار ان کی کتاب نکلتی ہے، کتاب نکال لو. اچھا. تو یہ پچھلے ہی مہینے میری کتاب آئی ہے قطعات صابری کے نام سے. قطعات صابری کے نام سے کتاب آئی ہے. تو اس میں حالات کی عکاسی کرتے رہتے ہیں جتنا بس پر آتا ہے چلتا ہے. یعنی 3 کتابیں آپ کی 3 کتابیں آ چکی. چوتھا غزل کا چوتھا. ظاہر آپ کا سرمایہ تو بہت ہوگا لیکن وہ
طباعت میں تھوڑے طباعت میں کچھ نہ کچھ تو مالی دشواریاں بھی آتی ہیں ظاہر ہے، وہ بھی ہے، ہاں کچھ کیونکہ پڑھنے والے نہیں رہ گئے، اور پڑھنے والے نہیں اور رہ جو پبلشر ہے وہ بھی استحصال کرتا ہے ہاں جی، مصنف کا، وہ بھی شاعر کا، بالکل یہ ایک رویہ بن گیا۔ رویہ بن تو گیا۔ کوئی قطع آپ کا ہو جائے۔ کہتا آپ کو سنا دیتے ہیں، ایک تو حالات حاضرہ پہ ہی کچھ کہ کاہے کو دیتے ہو دہائی، کاہے کو دیتے ہو دہائی، ارے کہاں رہی اب کے مہنگائی، کہاں رہی اب کے مہنگائی، ثابت مرچیں کیوں لیتے ہو، لے لو بھائی پسی پسائی، لے لو بھائی لے لو بھائی پسی پسائی۔ تو یہ سلسلہ قطعات پوری قوم ہی پسی پسائی ہے۔ قطعات لکھتے رہتے ہیں جی، ساتھ چلتے رہتا ہے سلسلہ۔ وہ تو ڈیلی لکھنا ہوتا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو اخبار کے لیے ڈیلی لکھنا پڑتا ہے نا، آپ کو ایک طرح کا کی ذمہ داری ہے۔ رکنے کا کیوں نام نہیں لیتی آخر، رکنے کا کیوں نام نہیں لیتی آخر، دہشت گردی ہے افغانستان سے بھی، دہشت گردی ہے افغانستان سے بھی، پاکستانی قتل ہوئے ایران میں کیوں، پاکستانی قتل ہوئے ایران میں کیوں، پوچھا جائے اتنا تو ایران سے بھی، ایران سے بھی، جی پوچھا جائے اتنا تو، جہاں بھی ہمارا قومی نقصان ہو وہاں ہاں پوچھنا چاہیے۔ اپنا کاظم آپ کچھ اور سنائیں، آپ نے جو بھی آپ کا کلام ہے۔ ایک غزل اور سماعت کریں سر۔ دہر میں آج بھی ایک خستہ روایت کی طرح، دہر میں آج بھی ایک خستہ روایت کی طرح، دشمنی عام ہے صدیوں سے جہالت کی طرح، ہاں بالکل ایسے ہی، دشمنی عام ہے صدیوں سے جہالت کی طرح، یہ الگ بات کہ محروم جزا ہیں پھر بھی، یہ الگ بات کہ محروم جزا ہیں پھر بھی، ہم تیرا ذکر تو کرتے ہیں عبادت کی طرح، واہ واہ واہ، ایسے اخلاص کے پیکر کا طلبگار ہے دل، ایسے اخلاص کے پیکر کا طلبگار ہے دل، جو محبت بھی کرے تو کرے نفرت کی طرح، واہ واہ واہ، ایسے اٹھتے ہیں خیالات میں طوفان کاظم، ایسے اٹھتے ہیں خیالات میں طوفان کاظم، کسی اقلیم میں آغاز بغاوت کی طرح، واہ واہ واہ، کسی اقلیم میں آغاز بغاوت کی طرح، بہت اچھے بہت اچھے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک شعر آپ کا تھا، شعر تو میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن اس کے مطابق مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ بات بات سے کرتا ہے زخم زخم مجھے، وہ بات بات سے کرتا ہے زخم زخم مجھے، وہ بانٹتا ہے میرے غم بھی دشمنوں کی طرح، واہ واہ واہ، بہت اچھے سے، وہ بانٹتا ہے میرے غم بھی دشمنوں کی طرح۔ صابری صاحب، جی سر، آپ کے کلام سے مستفید ہوا جائے، اگر کوئی قریب ہے آپ کے، ایک قطع ایک اور سنا دوں آج کا۔ کسی طرح سے نکلے راہ کٹوتی کی، کسی طرح سے نکلے راہ کٹوتی کی، کام ذرا آسان بنایا جائے گا، یہ حکومت کہہ رہی ہے، کام ذرا آسان بنایا جائے گا، پینشن لینے والوں کا بھی سوچنا ہے، پینشن لینے والوں کا بھی سوچنا ہے، پینشن پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا، پینشن پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ یہ خیر کی توقع، واہ واہ واہ، خیر کی توقع تو نہ رکھے، یہی توقع رکھے کہ اب ایک اور کوئی بم جو ہے وہ عوام پر گرایا جائے گا۔ تو ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ ادموا چھوڑ دیا جان سے مارا تو نہیں، کیا کہنے، ادموا چھوڑ دیا جان سے مارا تو نہیں، اس کو دنیا سے میرا جانا گوارا تو نہیں، واہ واہ واہ، اس کو دنیا سے میرا میرا جانا گوارا تو نہیں، اور اوڑھ رکھی ہے ذرا
مصلحتاً خاموشی، اوڑھ رکھی ہے ذرا مصلحتاً خاموشی، میں نے پہنا ہے تیرا ہجر اتارا تو نہیں، واہ واہ واہ، اوڑھ رکھی ہے ذرا مصلحتاً خاموشی، میں نے پہنا ہے تیرا ہجر اتارا تو نہیں۔ کیا پھر ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہاں اس میں کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وادی عشق پہ مجنوں کا اجارہ تو نہیں، واہ 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 بہت واہ، اچھے، اس میں کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وادی عشق پہ مجنوں کا اجارہ تو نہیں، مضطرب آنکھیں تعاقب میں گئیں دور تلک، مضطرب آنکھیں تعاقب میں گئیں دور تلک، تجھ کو تا حد نظر دیکھا پکارا تو نہیں، واہ، بہت اچھے، تجھ کو تا حد نظر دیکھا پکارا پکارا تو نہیں۔ شعر دیکھنا، جیت کا جشن منائے میرا دشمن کیسے، جیت کا جشن منائے میرا دشمن کیسے، جان میدان میں دے دی ہے میں ہارا تو نہیں، جیت کا جشن، کیا کہنے، جیت کا جشن منائے میرا دشمن کیسے، جان میدان میں دے دی ہے میں ہارا تو نہیں، اور صابری غم کی شب تار کٹے گی کیسے، صابری غم کی شب تار کٹے گی کیسے، کوئی آثار نہیں کوئی اشارہ تو نہیں، کوئی آثار نہیں کوئی اشارہ تو نہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صابری صاحب اور کاظم افق صاحب، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج فلسطین یعنی غزہ جو ہے وہ بھی ہمارے ادب کا ایک اہم موضوع ہے، افسانے بھی اس پر لکھے جا رہے ہیں، شاعری بھی ہو رہی ہے، اور پوری قوم دعائیں بھی مانگ رہی ہے، مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے کردار وہ نہیں جو دعا کرنے والے کے ہوں۔ ذرا غور کیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور حیات پاک دیکھیے، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ایک بھی دعا آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اس لیے ان کی سنت پر اگر ہم چلیں گے، اور ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، قبضے، جھوٹ، فریب جب تک نہیں چھوڑیں گے، دعائیں ہمیشہ راستے میں معلق رہیں گی، عرش تک نہیں پہنچیں گی۔ آج اس دعا کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔